अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे नावल यारम की एपिसोड 8 है। कल की एपिसोड 7 में अमरा के साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। आज हमारी एपिसोड 8 है तो शुरू करते हैं। अब वो रो रही थी और सब शर्मिंदा शर्मिंदा इसे सुन रहे थे। आलियान उठा और चलकर इसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, इनकी गलती है, इन्हें माफ़ कर दो। वो बदस्तूर हिचकियाँ लेती रही। प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो प्लीज़। इसने सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही आंखों को उठाकर आलियान को देखा। आलियान वहीं का वहीं रह गया। इसने अपनी ज़िंदगी में 2 आंखें में इतनी तड़प तकलीफ दुख और गुस्सा सिमटा हुआ नहीं देखा था। इसने स्याह मशरकी आंखें देखी थी। इन मशरकी आंखों में तैशो शिकवे के ऐसे बादल नहीं देखे थे। वो इसे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला, नाम से मुसलमान लगने वाला, वो भी इनके साथ शामिल था। आलियान चुप का चुप ही रह गया। इसकी आंखों ने इसे भरपूर शिकायत की। इसे इन्हें इन 2 से आंखों के इतना करीब नहीं ले जाना चाहिए था। अब अगर वो ऐसा कर चुका था तो इसका अंजाम इसे ही भुगतना था अकेले। इश्क मजाजी का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो महबूब की आंख का तैश होता, और अगर रोती हुई अंधेरी आंखों का कोई लाड का नाम होता तो वो अमरहा होता। आलियान को ये याद करने में खासी दिक्कत हुई कि वो कहाँ बैठा है। इससे भी ज्यादा दुश्वारी इसे अपनी आंखों को आंसुओं के पानियों में गरकती इन आंखों से हटाने में हुई। वो एक झटके से खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे होकर चला और फिर से भाग पड़ने जैसे अंदाज में इसके सामने बैठ गया। मास्टर बाली कालरन पर बसंत रंग बजा रहे थे। अगले दिन वो सब बारी बारी घर आते रहे और दरवाजे के पास फूल रखते गए। रात इसने इन सब को सॉरी कबूल नहीं किया था। डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे थे। वो खिड़की में बैठी सबका तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा गुलदस्ता एरिक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर इसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर सबके दस्तखत थे और चार्ट पर एक तरफ रोता हुआ मोटे मोटे आंसुओं वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई जो कल रात बनाई गई थी। इसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। इन सब के तासुरात कमाल के थे। इसने वो वीडियो लेडी महर और साधना को भी दिखाई। वो हंस हंस कर लोटपोट होती रहीं और बार बार वीडियो चलाकर देखती रहीं। बाद में इसे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था, इन सब के साथ कुछ ना कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे और ये एक रवायत ही थी कि वो हर साल कुछ ना कुछ किया करते थे। लेकिन अमरा के साथ मजाक कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। इस वाक़े से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई और इसके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट दोस्त बन गए थे जो इसे देख लेते तो रुक कर इसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता। इसे काफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई इसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट्स मैनचेस्टर के ही रहने वाले थे वो इसे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड पर डिनर पर मदऊ करते। इसके रोने धोने इन सब फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि वो इसे नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते थे कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी, चलो 2 ले लो, बस रोना नहीं। एक वसी हल्का इसे जानने लगा था। वो जिससे चाहती पढ़ने में मदद ले लेती। इस दौरान शटलकॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एनॉन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तबीयत थी, साल में एक बार बोलने वालों जैसी। इसने लेडी महर को कहानी सुनानी पर लेडी महर ने इसे खुद ही रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे। अलबत्ता वीरा अपने शेर सोची में होने वाली 22वीं सरमाई ओलेक्स की वो कहानियां सुनाई कि खुद अमरा का जी चाह कि काश वो भी कोई एथलीट होती। काश फारिग औकात में मैं वीरा मैनचेस्टर की सड़कों पर देती। इसका कद 6 फुट और 2 इंच था। बाल कमर से बहुत नीचे तक लंबे थे। ये साइकिलिंग करती थी या स्केटिंग। जब वो ये दोनों करती तो लगता कि कोई परी बिना परों के सड़कों पर नीची परवाज उड़ रही है। इसके बाल जो ऊंची पोनी टेल की सूरत में बंधे लहराते उड़ते। एक बार वीरा ने अमरा को स्केटिंग शूज पहना दिए और अमरा मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बच गई कि सर्जरी की जरूरत न रही। बाकी कसर पूरी हो गई। अमरा का बस का किराया भी बचा। वो वीरा के साथ ही इसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चली जाती थी। लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना इतना ही मुश्किल था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना दिल गुर्दे का काम था। किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे को रोज मजबूत करती। वो साइकिल पर हजारा करतब दिखाती हुई जाती। वीरा कुछ अखबारात के लिए कॉलम लिखती थी, इसलिए इसे नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। इसने शटलकॉक हाउस में छोटे मोटे मरम्मत के काम आसानी से कर दिए, जिसकी लेडी महर ने उजरत भी दी। इसका सर ना में हिलते अमरा ने कम ही देखा था। इसे जैसे सभी काम करने आते थे। डेरे की मदद से अमरा को जूतों के एक स्टोर में काम मिल गया।
اس کا کام بل بنانا تھا، بس کافی آرام دہ کام تھا اور اس کے ہفتہ بار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے ضرور جاتی اور اپنے سابقہ باس کے پاس کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے آبدیدہ ہو جاتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے پہلی بار دادی کو اپنے لیے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ حماد اور علی سے کافی تمیز سے مخاطب کرتے، دانیہ سے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی تھی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ سادنا، لیڈی مہر، ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھی۔ ویسے تو موسم ابر آلود رہتا ہی تھا اور ہلکی پھلکی بارش ہوتی جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ سڑک پر واک کرتی سست روی سے چلتی آ رہی تھی۔ اسے قطع جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی گیلی عمارتیں، نم نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ بھلے وہاں کے مقابل اسے موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی خاص کر کے گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے سٹول کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے، انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا، پھر اس نے واپسی گردن میں بل ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی پھوٹ سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گلے لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑے ہاتھ کو۔ وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر تو کھلا ہی سکتا ہوں اور کافی بھی۔ اتنی پرانی بات اب نہیں چاہیے۔ کیوں اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتڑی بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، خود وہ بھیگ رہا تھا۔ تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کیا بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں پتا چل رہا، میرا دماغ کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کے لیے بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں گا، لیکن اس سے بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور یہ کرتے ہوئے وہ ایسا لگا کہ امرا نے سوچا کیا اس نے خدا سے الگ ہی اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ امرا نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل۔ میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ سائیکل پر نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔ میرے لیے کچھ خاص؟ واؤ، ٹھیک ہے۔ تم نے سنیما دیکھے ہیں یہاں کے؟ اس کے برے سر پر بارش کے قطرے لکن میٹی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہینگر گیمز ہی دکھائی ہوں گی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہی۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی، پاکستانی۔ وہ 3-4 ہی ہیں میں پاکستان میں دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری، اور ہاں، اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سنیما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے ریٹاٹوئی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ دیکھنا، خود تمہارا دل چاہے گا کہ تم یہ فلم دیکھو۔ یہ ایک قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کی کھانے والے کی نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے۔ چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ چوہا اور کھانا؟ اخ! امرا نے سر کو زور زور سے جھٹکا دیا۔ اخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسا صاف ہاتھ؟ آلیان نے چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کرنا کیا؟ یہ جو ابھی کیا تم نے، کیا کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تم نے۔ اخ! امرا کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہی پلیز۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم یہ کرتی ہو تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچکانہ سا رقص کرتی ہیں اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امرا کو لگا کہ وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، اب تمہارا وقت بھی قیمتی ہو گیا۔ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا، اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی، وہ پھر بھی اچھے تھے۔
تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھی جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مارے جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پلانگتا رہے اور کسی زمین پر کھڑا ہو بھی جائے تو چار اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ میں کتنی ہی بار آہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور فلم کے اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسے شاندار فلم کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو آلیان نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو آخ۔ وہ کہکا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منی سی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگ اسے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں۔ پھر جب دونوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے اور ایسے کامیاب نرم خوک انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیابی سے زندگی نہ گزار سکیں۔ پہلے فالج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھا جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی۔ ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے کچھ شیئرز تھے ان کے پاس۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی لیکن اب وہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی تو بچے کو کیسے سنبھالتی؟ اور اس وجہ سے انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا آور چلڈرن، ہمارے بچے۔ بچے پالنے کی خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملا دیتے اور پھر اس کے اخراجات کے پیسے لے لیتے اور اسے اپنے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع سے اپنے اخراجات کے لیے پیسے نکال کر باقی سب ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس آ کر گزار جاتے، مہر کو ماما کہتے۔ تو ویورز اینڈ لسنر، کیسی رہی ہمارے ہیرو آلیان اور ہیروئن امرا کا کیوٹ سا سین؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیارے تھے۔ کرسمس نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا۔ وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رہنے لگے۔ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کر دیتے۔ مہر مہینے کے ایک دن اور رات ان کا انتظار کرتی جب وہ سب اس کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون، میسیجز یا کارڈ پڑھتی رہتی۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا بھی ہوتا جس کی آمد پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسے پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھتے دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے، اس لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی تو کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے تھے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور راتوں کو انہیں کہانی سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھیں۔ انہی میں سے ایک مارگن کیمبرج سے MSc فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو برد کھودنے کے لیے شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے گی۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مارگن؟ اچھا انسان ہے ماما۔ مارگن مسکرائی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی PhD مکمل ہو جائے گی۔ مارگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی سنا ہے۔
कैम्ब्रिज में बहुत से फिल्म स्टार पढ़ने आते हैं। मेरा तो ख्वाब भी रहेगा कि मेरे किसी बच्चे के फिल्म स्टार से शादी हो। तो क्या मैं जोश को इनकार कर दूं मामा? तुम्हारे इनकार से तो ये मरमरा जाएगा। इन्होंने बेचारे से नजर आते जोश को देखा, जो टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। साधना और अमरा इसे ऐसे देख रही थी कि वो बेचारा बार बार पहलू बदल रहा था। दरअसल वो दोनों जानबूझकर इसे हवास बाख्ता कर रही थी। एमी ख्वामख्वा का मशरकी शुगल थोड़ा डरा तो था। मॉर्गन ने मामा की तायीद की। ठीक है, हाँ कह दो फिर इसे। कब करोगी शादी? मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर की दुल्हन बनो, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के अलावा तुम कहाँ फारिग होगी शादी के लिए? नहीं, आप कह रही हैं तो मैं बाहर में ही करूँगी। नहीं, क्रिसमस ही ठीक है, हम क्रिस्टियाना को बाहर की दुल्हन बना देंगे। आजकल में यही वो आने वाली है, ऐसे ही नमूने को लेकर। अमरा और साधना ने बुलंद बांग कह के छोड़े नमूने के नाम पर। लेडी मेहर ने जोश को रिस्ट वॉच दी तो बेचारा नम नम सा हो गया। लेडी मेहर ने मॉर्गन पर एक खाइफ सी नजर डाली। फिर सोच लो मॉर्गन, मुझे तो लगता है एक दो बार रोने से ही पिघल कर खत्म हो जाएगा। इस बार वो दोनों इतना हंसी के नशिस्त गाह से बाहर जाना पड़ा। जिस दिन साधना को मालूम हुआ कि इसके इकलौते बेटे को ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है, तो दोनों मियाँ बीवी कई दिन तक रातों तक रोते रहे थे। इसका शौहर एक कंपनी में चंद हजार रुपए पर मुलाजिम था। वो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवा सकते थे? हैदराबाद में एक छोटा सा घर इनका अपना था, लेकिन इसे बेचकर भी इसके बेटे का इलाज नहीं हो सकता था। किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि घर को बेचकर साधना का शौहर यूरोप की तरफ निकल जाए और वहाँ काम करे। इन्होंने घर बेच दिया, लेकिन इसके शौहर को वीज़ा न मिला। वीज़ा एजेंट ने इन्हें बताया कि आदमी की निस्बत औरत को वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो साधना ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और इसे वीज़ा मिल गया। वो यहाँ एशियाई घरानों में काम करती थी। पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, सऊदी घरानों में जाकर वो घरेलू काम करती थी। घरेलू काम के लिए हर जगह हफ्ते में 2 दिन इसे बुलाता और फी घंटे के हिसाब से पैसे मिलते। लेडी मेहर के घर वो पहले किराएदार थी, फिर लेडी मेहर ने इसके हवाले सारा घर कर दिया। वो लेडी मेहर को भी देखती और घर को भी। 2 सालों में इसने काफ़ी कमाया था। सिंगापुर के अस्पताल में आर्यन के 2 ऑपरेशन हो चुके थे, एक आखिरी ऑपरेशन होना था। फिर 3 माह तक मेडिकल चेकअप। डॉक्टर पर उम्मीद थे आर्यन की सेहत याबी के लिए, और डॉक्टर से ज़्यादा साधना खुद थी। जिन घरानों में वो जाती थी वो सब आर्यन के इलाज के लिए अलग पैसे देते थे। लेडी मेहर भी ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम देती थी। अब बहुत बहादुर है। अमरा को सारी कहानी मालूम हुई तो इसकी आंखें नम हो गई। हाँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, इसीलिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया कि मैं इस मुश्किल को आसान कर दूँ। मुझे अपने मुंतखब किए जाने पर खुशी है। आपका बेटा बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, और अच्छा ही हुआ कि वो इस तकलीफ से गुजर रहा है। इससे इसे याद रहेगा कि तकलीफ से गुजरने वालों की इसने कैसे मदद करनी है और इनसे गफलत नहीं बरतनी। कुदरत के हर एक दाम में एक गहरा राज होता है। मैं कुछ समझ रही हूँ, इस रात को कुछ समझ जाऊंगी। अगला ऑपरेशन कब है आर्यन का? 6 माह बाद, इससे ज़्यादा वक्त भी हो सकता है, साधना ने इत्मीनान से कहा। अमराह बहुत मुतासिर थी। साधना से जब वो पाकिस्तान में थी तो खुद को दुनिया की दुखी और मजलूम तरीन लड़की समझती थी। वो रात को पाइनएप्पल की प्लेट भरकर खाती जाती और रोती जाती। इससे लगता दुनिया में इससे ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत में कोई नहीं, इससे ज़्यादा घुटन में कोई नहीं रह रहा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें इसे ही मिल रही हैं। अगर इंसान दुनिया में चल फिर कर देखे तो इसे खबर हो कि जिस दुख पर वो ऐसे वावेला मचाता है, दहाई देता है, वो तो कोई दुख ही नहीं। लोग तो कीड़े पड़े जख्मों के साथ भी गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, और असल में वही इंसान भी हैं जो सर को आसमान की तरफ शिकवे के लिए नहीं, शुक्र के लिए उठाते हैं। एक गाहक शू स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता इसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर पर चक्कर लगाकर जरा आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर तक आ जाता। अमरा को बहुत मसरूफ थी, लेकिन इसे भी देख रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ स्टोर में जूतों की ट्वीट नहीं मिलती। अमरा इसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? जो जूता अच्छा है वो महंगा है, और जो महंगा है वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। अच्छा देखो, हमारे स्टोर में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं। अगर हम वर्कर चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ, तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते वाले जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। तो फिर आज क्या करने आए थे यहाँ? पता नहीं, कल पता करके बताऊंगा। घड़ी को देखते हुए चला गया। जिस मकसद से वो आया था वो पूरा हो गया। शीशे के इस पार अमरा ने इसे जाते देखा।
وہ ہارٹ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجاتا جا رہا تھا اور وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے لوٹ رہا ہو۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر نہیں گیا۔ جب وہ اسے سٹور روم میں لے کر گئی تو اس نے اس کا وہاں کافی وقت لیا، تو عین وقت پہ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس سچی حالت میں 2-3 جوڑے جوتوں کے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں کیوں آئے؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت کام نہیں کرتی، ایسی ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں باولا۔ چلو جاؤ، اب اتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا لے ہی لوں تو قومی اسمبلی میں یقیناً اسے زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے اور جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی؟ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور جوتوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امرا کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی۔ وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امرا کو بلایا۔ امرا جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھی خاصے پیسے مل گئے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلی سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں۔ اسے وہ سب اچھی لگیں، خاص کر کے ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی ہے تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک نے اسے بتایا کہ ڈاکومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے۔ پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کی اسکرپٹ لکھ لی۔ ڈیرک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرا نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیوز خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے اسے روک لیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا۔ اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی۔ ایک بار انہوں نے ایک پاکستانی کمپنی کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کے ویزا کمپنی نے ہاں کر دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امرا نے ہاں کہہ دیا۔ یہ ہاں اچھی رہی تھی کیونکہ اس کمپنی نے چند 1-2 اور منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے امرا سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرا اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دیں۔ امرا کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کیفیت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے۔ وہ جو پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا جی کا فون آیا۔ اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امرا، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں۔ پوری عظیم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادھنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرا؟
میرے بابا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادھنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم نے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم شیر جواں ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادات کرتی، پہلے کام رونے کا نہ کرتی، دعا کرتی، خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادھنا کی طرف دنگ سے دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا، دادی اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی، گھبرائے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اماں روتی جاتی۔ میرے پاس آپ کو مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا اور وہ 2 دن بعد گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟ کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے، اور اب کیا ہوگا؟ اور مانچسٹر میں وہ تن دہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی، لیکن ہلکان یا پریشان نہیں۔ واجد سود پر قرضہ لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا۔ بنا سود کی قرض کہیں پر مل نہیں رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے، اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے۔ کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پہ منافع لیں گے۔ دادا اب دیدہ ہو گئی۔ یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیں قرضہ نہ لے، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں، بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکومنٹریز سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے ہی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو، ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب سا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے امرا کو یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں میں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پہ اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بننے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں زیر ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے، اسکاٹ لینڈ میں۔ ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں، کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ آنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا، امرا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں، اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے تھے۔ لیکن تم نے کیسے جمع کیے؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔